बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आजकल जिस सियासी हिजान में कौम बरपा है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नारे लगाए जा रहे हैं और उसमें हमारी कौम के माशाल्लाह डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट्स जिन्हें कौम ने मतलब बहुत अर्जा पैसों पे एक इतनी आला तालीम दिलवाई, वो भी ये नारा लगा के ना सिर्फ नारे लगा रहे हैं, वो सड़कों पर मौजूद हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका ये सब कुछ करा रहा है और इमरान खान साहब ने उनकी अक्लों पे पर्दा डाल दिया है और उनके दिमाग, आंखें, सब कुछ जो है वो बंद है। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपको बताऊं कि अमेरिका जब काम करता है तो वो कैसे करता है। वो इस तरह नहीं करता कि उसके थर्ड सेक्रेटरी जो है वो एक सिफारतकार को गपशप में कोई चीज़ बताता है और वो अपने सारे राज उगल देता है और वो सारे उस तरह हो रहे होते हैं। मतलब अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात है ये सारी। लेकिन अमेरिका जो काम करता है, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA, उसका वो इदारा है जो दुनिया भर में अमेरिकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, और उसने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए हैं कि वो बहुत मायानाज किस्म के ऑपरेशन है। मतलब उसमें से जो मैं आपको सबसे पहले जो एक ऑपरेशन बताता हूं, वो तो आपने उस पे एक बड़ी ऑस्कर विनिंग मूवी है आर्गो, वो भी देखी होगी। तो अमेरिकी CIA के ऑपरेशन बताने से पहले मैं जरा एक जासूस का रुख इख्तियार कर लूं जी। तो वो आर्गो जो था ऑपरेशन, वो दरअसल 1979 में जब ख़मीनी ने ईरानी रेवोल्यूशन लाई थी, इनकलाब लाया था, तो वो कुछ सफारतखार थे जो कि मतलब रूपोश हो गए थे, बाकी तो उन्होंने कैद कर लिए थे, उधर सिफारत खाने में बड़ी देर कैद रहे थे वो। तो वो सिफारतकार जो हैं वो कहीं रूपोश थे तेहरान शहर में ही, तो वहाँ अमेरिकी उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को रब्ता किया कि इस तरह है। तो वहाँ CIA का एक एहलकार था टोनी मेंडिस। तो टोनी मेंडिस को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि तुमने उन्हें बाहिफाजत निकाल के लाना है। तो उसने एक इंतहाई शानदार खुफिया ऑपरेशन जो है तरतीब दिया और उसने अपने आप को एक कनाडा का एक फिल्म साज बताया और उनके वो जो 6 सफारतकार थे उनके भी उसने कैनेडियन पासपोर्ट जो है वो तैयार किए। और कनाडा और ईरान का तो कोई आपस में लड़ाई नहीं थी, तो वो आराम से आ गया कनाडा, ईरान, तो उनसे मिला, उनको सारा बताया कि ये हम एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में यहाँ आए थे तेहरान में और अब हम वापस जा रहे हैं। और वो पूरी फिल्म का उसने जो है ना वो स्क्रिप्ट और वो सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, वो सारी उसने तैयार की हुई थी और उनको सबको, जो कैमरामैन था उसको पूरा कैमरा वर्क सिखाया, जो कोई और काम करने वाला था, एडिटिंग वाला था, जिसने एक्टिंग करनी थी, वो सारा कुछ उसने जो है वो बताया कि जी हम यहाँ एक फिल्म बनाने आए थे, साइंस फिक्शन फिल्म बनाने आए थे, और उनको तैयार किया। और उसके बाद फिर वो एयरपोर्ट पर इस तरह जो है ओचा देकर तो वो जहाज़ में बैठ के तो वापस अमेरिका पहुंच गए। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ऑपरेशन था और अमेरिकी आइन के मुताबिक 30 साल के बाद जो है ये खुफिया कागजात जो हैं डीक्लासिफाई हो सकते हैं, पब्लिक के लिए आम हो सकते हैं। तो वो जब आम हुए तो हमें पता लगा कि ये टोनी मेंडिस ने कितना शानदार कारनामा जो है सरअंजाम दिया है। तो ये तो आपको बहुत सौ को पता होगा इसका। मेरा कहने का मतलब यह था कि अमेरिका जब काम करता है तो वो इस तरह करता है। वो इस तरह कैफे में बुला के अमेरिका पाकिस्तानी सफीर को बताता नहीं है कि तो हम नो कॉन्फिडेंस मूव लाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको उतार दो, इसको उतार दो। वो कभी भी नहीं होता। ये खुफिया ऑपरेशन किस तरह होते हैं, इसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत देखना पड़ेगा, बहुत जानना पड़ेगा, फिर आपको पता लगेगा खुफिया ऑपरेशन किस तरह होते हैं। मैं CIA के कुछ डीक्लासिफाइड जो खुफिया ऑपरेशन जो माजी में वो करते रहे हैं और पब्लिक के लिए आम हो गए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट में जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन पेपर क्लिप के नाम से मशहूर है। ये 1954 से 1959 के दरमियान जो है सरंजाम पाया था और इसका मकसद जो था वो जर्मन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस और फिजिक्स के जो मास्टर्स हैं उनको जर्मनी और दुनिया भर के दूसरे ममालिक से लाकर तो अमेरिका में आबाद करना था। क्योंकि जर्मनी को शिकस्त तो खा चुका था, लेकिन उसके जो साइंटिस्ट थे, जो उसके ये मतलब पढ़े लिखे लोग थे, वो बहुत बड़े जहन थे और वो जर्मनी की तामीरी नौ में बड़ा ज़बरदस्त काम सरअंजाम दे रहे थे। तो अमेरिका चाहता था कि वो उनको वहाँ से यहाँ लाए। एक तो मतलब वो जर्मनी की तरक्की थोड़ा मतलब उसको रोकना चाहता था, दूसरा ये है कि वो उसका मकसद था कि वो आएँ और यहाँ मिलिट्री हार्डवेयर जो कि उस ज़माने में नए नए हथियार बन रहे थे उस पर काम करें, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि वो स्पेस वॉर उस वक्त शुरू हो चुकी थी।
تو وہ اسپیس میں کون پہلے جائے گا، تو وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ ہمیں خلا میں بھیجنے کا بندوبست کر سکیں. تو اس طریقے سے وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے جرمن سائنٹسٹ جو تھے وہ انہوں نے اس 5 سال میں 1600 سائنٹسٹ جو ہیں ان کو انہوں نے ورغلا کے، بہلا کے، پھسلا کے، کسی کو مطلب کوئی سختی کر کے، کسی پہ جعلی مقدمے بنا کے، کسی پہ حیات وہاں آجرن کر کے اس کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ آئے. تو پھر یہ انہوں نے سر انجام دیا، اور یہ کسی کو کانوں کان اس وقت تک خبر نہیں ہوئی جب تک کہ یہ کاغذات ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہو گئے. تو خفیہ ایجنسی جب کام کرتی ہے تو میرے عمران خان صاحب اور ان کے حمایتیوں وہ اس طرح کرتی ہے. سی آئی اے کا ایک اور بڑا شاندار اور بڑا دلچسپ ایک آپریشن تھا. آپریشن کیا تھا؟ مطلب وہ ایک سنگل ایک کام تھا. وہ لیونر ایک سیٹلائٹ تھا جو کہ روس نے تیار کیا ہوا تھا، اور اس کو وہ اسپیس میں بھیج رہا تھا. انسان کے بغیر اس وقت جا رہے تھے. تو امریکی یہ سی آئی اے نے ایسا زبردست یہ آپریشن 1960 میں یہ ترتیب دیا کہ وہ اس لیونر کے سارے جو بندے اس کو کرتے تھے اس تک پہنچ گئے، اور اس کی ساری حفاظتی جو لیئرز تھیں اس کو جان گئے. اور پھر ایک دن جب وہ ٹرک جس میں اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا تھا، اس ٹرک ڈرائیور کو انہوں نے کو بہلا پھسلا کے اس کو ڈے آف دلوا کے کہیں چھٹی پہ مطلب تفریح مقام پہ بھیج دیا، اور خود وہ ڈرائیو کر کے لے گئے. تو انہوں نے اس کو سارا سٹرپ کیا، اس کو وہ سیٹلائٹ کا یہ بھی جانتے تھے، اس کی ساری تصویریں اتاریں، اور پھر اس کو دوبارہ جوڑ کے تو اسی گاڑی میں واپس ہوا. روسیوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ ان کا لیونر جو ہے وہ اغوا ہو چکا ہے. تو یہ بھی سی آئی اے کا ایک بہت شاندار کارنامہ ہے. اچھا، سی آئی اے مطلب جہاں اپنی ذہانت کو بروئے کار لاتے ہیں وہاں بہت بہت خوفناک کے کام بھی کرتے ہیں. بڑا مطلب انسانیت پہ بہیمانہ قسم کے جو مظالم اور جرائم ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو ایک ان کا 1962 میں آپریشن تھا، آپریشن نارتھ ووڈس. اچھا، یہ سننے میں بڑا خوفناک ہے کہ وہ کیوبا اس وقت جو ہے امریکی سامراج کو للکار رہا تھا. تو اس کو مزہ چکھانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ اس پر حملہ کیا جائے، لیکن اس کی کوئی ان کے پاس وجہ نہیں تھی کہ کیوں حملہ کریں. تو انہوں نے اس آپریشن نارتھ ووڈس کے ذریعے ایک صدر کینیڈی کو ایک بڑا بھرپور پلان پیش کیا کہ جی ہم اپنے ملک میں ہی بم دھماکے کرائیں گے، لوگوں کو مروائیں گے، اغوا کرائیں گے، بدامنی کرائیں گے، جلاؤ گھیراؤ کرائیں گے، اور اس میں ہم جو ہے کچھ کیوبنز کو پکڑ کے تو سامنے لے آئیں گے اور ان سے اظہار جرم کروا لیں گے، اور یہ ہمارے پاس آ جائے گا کہ چونکہ یہ ہمارے ملک میں بدامنی کر رہا ہے اس لیے ہمارے پاس یہ بڑا زبردست ایک ریزن ہے اس پہ اٹیک کرنے کا. لیکن خوش قسمتی سے وہ صدر کینیڈی نے اس کو مسترد کر دیا، ورنہ انہوں نے پورا پلان اس کو جو ہے نا چاک آؤٹ کر کے اور اس کی تمام پلاننگ کر کے اور اس کے مطلب جزیات جو ہیں وہ آگے پیش کر دی تھی. تو آپریشن نارتھ ووڈس 1962 کا یہ بھی سی آئی اے کا ایک آپریشن تھا. اچھا، ایک اور اسی طرح ایریا 51 ہے. ایریا 51 ریاست نیواڈا کے صحراؤں میں ایک مطلب سی آئی اے کی بہت بڑا ایک مرکز ہے. ہومی ایئرپورٹ بھی اسے کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں کیا ہے دنیا کو تو آج تک معلوم نہیں ہوا، لیکن اس میں بہت ساری ایکسپیریمنٹس ہیں، سائنٹیفک ریسرچ لیبارٹریز ہیں، اسپائی پلینز کا اس میں بہت زیادہ ذکر رہا ہے، اور اسپائی پلینز وہاں سے اڑتے رہے ہیں. U2 آپ کو ایک یاد ہوگا جو کہ وہ پشاور کے بڑا بیر سے اڑا تھا اور بعد میں وہ افغانستان یا شاید کہیں اور وہ رشیا نے اسے مار گرایا تھا. تو اس پہ بلکہ بڑی خوبصورت مووی بھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں، ٹام ہینکس کی، برج آف اسپائس. اس طرح جو ہے وہ کافی وہاں انہوں نے سائنٹیفک تجربات کے لیے اس کو مختص کیا ہوا تھا، لیکن مقصد اس کا وہی تھا، جاسوسی اور مطلب امریکی مفاد جو بھی ہوتا تھا اس کے لیے کوئی بھی انہوں نے کو کام کرنا تھا، تو اس کے لیے وہ ایریا 51 تھا. اچھا، ایک بڑا ہی دلچسپ آپریشن سی آئی اے کا آپریشن ایکوسٹک کٹی. یہ مطلب 5 سال تک یہ چلتا رہا، اور اس کا آپ اندازہ کریں کہ اس پہ $20 ملین لگے، $2 کروڑ انہوں نے لگا دیے تھے سی آئی اے نے. اچھا، یہ بڑا دلچسپ اس طرح ہے کہ اس پہ وہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ بلیوں کے اندر وہ مختلف سائنٹیفک جو ہیں آلات وہ فکس کریں گے، اور وہ بلیاں جو ہیں وہ جاسوسی کے کام آئیں گی. اور اس کا انہوں نے بڑے کامیاب تجربے کر لیے تھے، اور وہ سب کچھ ٹھیک تھا، اس کا مطلب ریڈیو ٹرانسمیشن یہ وہ سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن وہ ہوا یہ کہ ان میں سے ایک بلی جس کے اندر وہ سارے آلات انہوں نے فٹ کیے ہوئے تھے وہ ایک گاڑی کے نیچے آ کے تو کچلی گئی.
تو وہ ایک تو بھانڈا بھی پھوٹ گیا، وہ لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ حالات کیسے ہیں، کیا ہے، پریس آ گیا، اور پھر یہ ہے کہ وہ ان کو یہ تو خیال ہی نہیں آیا تھا کہ یار یہ بلیاں جو ہیں یہ کسی گاڑی کے نیچے آ کے مطلب ماری بھی جا سکتی ہیں یا ویسے بھی مر سکتی ہیں، تو ان کو اگر کسی نے کھول لیا اس کا اگر، تو یہ تو بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ تو یہ 5 سال چلنے کے بعد جو ہے نا یہ آپریشن ایکیوسٹک کٹی پھر انہوں نے بند کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور 1956 میں ایک آپریشن تھا گلیڈیو، جو کہ 1990 میں پھر ڈی کلاسیفائی ہوا۔ اچھا یہ اس وقت ہم چونکہ ابھی سمجھ نہیں سکتے، تو اسی وقت کے زمانے کے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت چونکہ سوویت اور یو ایس کا بڑا زبردست آپس میں کولڈ وار چل رہی تھی، تو یو ایس کو خدشہ تھا کہ یہ یورپ کے کچھ ممالک میں جو ہے نا، ایسٹرن یورپ تو سارا تقریباً اس کے قبضے میں تھا، باقیوں پہ بھی یہ حملہ کر کے باقاعدہ جو ہے نا ان پہ قبضہ کر سکتا ہے کسی وقت بھی۔ تو انہوں نے خفیہ طور پر ان گورنمنٹس کو بتائے بغیر، نیٹو کے جو ممالک تھے اور بھی کچھ یورپین ممالک، ان میں سی آئی اے نے اس آپریشن کے تحت ایک سٹے بیہائنڈ آرمیز پوری کی پوری مطلب جو ہے وہ کھڑی کر دی تھی، جو کہ مطلب جنگل میں یا کسی اور خفیہ مقام پہ رہتے تھے، اور ان کے پاس پورے ہتھیار تھے، ساز و سامان تھا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کمیونسٹ انویژن ہوتی ہے، یہ کمیونسٹ کوئی بھی دراندازی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے یہ بھرپور طریقے سے ایک ایسا سرپرائز جواب دیں گے جس کی انہیں کوئی توقع نہیں تھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا زبردست آپریشن تھا کہ ان یورپین ممالک، ان نیٹو ممالک کو بھی نہیں پتہ لگا، ان کی حالانکہ بڑی اچھی مطلب زبردست ان کی وہ ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ آپریشن کامیاب رہا تھا، اور چونکہ پھر وہ خیر رشیا نے حملہ ہی نہیں کیا اس لیے اس کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ایک اپنی خفیہ پن کی وجہ سے یہ آپریشن کامیاب آپریشن تھا۔ اچھا اسی طرح ایک اور آپریشن ایم کے الٹرا، یہ بھی سی آئی اے کا ایک آپریشن تھا، اور 1953 میں اسے بھی شروع کیا گیا تھا۔ اچھا اس وقت چونکہ ابھی اتنی ٹیکنالوجی بالکل بھی عام نہیں تھی جس طرح ہمارے ہے، تو کوئی قیدیوں سے راز اگلوانے کے لیے یا کسی بھی بندے کا جو انر اس کے ایکچول خیالات ہیں وہ جاننے کے لیے اس وقت بہت کم مطلب چیزیں تھیں، تحلیل نفسی تھی، لیکن وہ تو بندہ راضی ہو تو تب ہوتا تھا نا۔ تو اس کے تحت جو ہے نا وہ سارے ہپنوسس بھی مطلب ٹرین کرائے گئے سی آئی اے اہلکاروں کو، اس پہ جو بڑے تشدد کے جو ہوتے ہیں چیزیں، برین واشنگ جو ہے مطلب اس کو بھی استعمال میں لایا گیا، مختلف الیکٹرک شاک دے کے تو کسی سے چیزیں اگر آپ اگلوا سکتے ہیں تو وہ طریقے آزمائے گئے، ڈرگس بھی اس میں استعمال کی گئیں۔ تو اچھا اس کا لیکن یہ ہے کہ وہ یہ سب چیزیں جو تھیں یہ تھیوری تک تو ٹھیک تھیں، اس ایکسپیریمنٹ کے لیے امریکی جو قوم ہے، ویسے ایک بات کہنا پڑے گی کہ وہ بہت عظیم قوم ہے، کیونکہ انہوں نے اتنے خطرناک تجربات کے لیے بھی امریکن نوجوانوں نے کچھ نے پیش کیا اپنے آپ کو، تو ان پہ یہ تجربات ہوئے، اور پھر جو ذہنی مریض ہوتے تھے ان پہ بھی یہ تجربات کیے انہوں نے، اور پھر جو کال کوٹڑی میں بند قیدی تھے ان پہ بھی مطلب خفیہ طریقے سے، ظاہر ہے پریس وغیرہ کسی کو بھی نہیں پتہ لگا کہ یار ان پہ تشدد ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان پہ یہ تجربات کیے گئے تھے اور یہ کافی حد تک کامیاب رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان میں وہ انسانی ایلیمنٹ بہت شدت سے پامال ہوتا تھا، اس لیے پھر جو ہے نا وہ کچھ ایک آدھی چیز اس کی نکل بھی گئی، تو پھر وہ اتنا پریشر پڑا کہ 1993 میں پھر اسے جو ہے گورنمنٹ نے کینسل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو خواتین و حضرات یہ کچھ میں نے آپریشن بتائے آپ کو سی آئی اے جو کہ ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں، جو ڈی کلاسیفائی نہیں ہوئے آج بھی چل رہے ہیں، وہ کئی ہوں گے، متعدد ہوں گے، آپ کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح کام کرتے ہیں، وہ بہت ڈیپ ریسرچ کرتے ہیں، ایک ایک پہلو پہ اس کے وہ بڑا مطلب میں نے آپ کو بتایا آرگو میں کس طرح انہوں نے کینیڈین مطلب وہ ایک ایک فلم میکنگ انہوں نے سکھائی جا کے ان کو کہ فلم میکنگ کیا ہوتی ہے، کیونکہ امیگریشن پہ انہیں متوقع سوالات اور انہیں کرنا پڑا تھا، تو وہ بہت ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں، بہت بجٹ لگاتے ہیں، بہت زیادہ وہ کام کرتے ہیں، اور امریکی مفاد جو ہوتا ہے اس کو وہ بروئے کار لاتے ہیں۔ یہ اس طرح بچوں والی بات ہے، احمقانہ بات اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ ایک سفارتکار نے جو تھرڈ سیکٹری ہے بہت ہی نچلے درجے کا، وہ اس نے پاکستانی سفیر کو ایک گپ شپ میں ایک بات بتائی، اور اس گپ شپ کی بنیاد پہ اس نے ایک لیٹر لکھ دیا، اور اس لیٹر کو عمران خان صاحب نہ صرف لہرا رہے ہیں بلکہ وہ چوت بنا رہے ہیں اس قوم کو۔ میں کیا کہوں، میں منیمم الفظ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ کیا اس طرح مطلب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یار، کچھ خدا کو یاد کرو، کچھ عقل کو ہاتھ مارو یار بھائیا، کہ اس بے وقوفانہ طریقے سے آج کل کام نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے کرنا بھی ہے تو وہ بہت ڈیپ، مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے،
آپ کو تو خیر نہیں سوچا ہوگا آپ نے اس پہلو پہ، آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے جو 2001 میں ذرا جوان تھے یاد ہوگا کہ ایک دم ہمارے جو ہے نا معاشرے میں انلائٹنڈ ماڈریشن صدر مشرف صاحب نے جو ہے نا ایجاد کرتی تھی کہ یہ روشن خیال اعتدال پسندی، اس کا دوسرا نام تھا فحاشی، مطلب آپ پھیلائیں. تو اسلام کو جو ہے وہ ایک دم حملے شروع ہو گئے تھے، اور ایک اصطلاح آئی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا، سیکولر. اور وہ ٹی وی مطلب مذاکروں میں، اخباروں میں ادھر ادھر جو ہے وہ کہتے تھے کہ ہمیں سیکولر ہونا چاہیے. اور سیکولر کا مطلب یہ بتاتے تھے کہ جس میں اعلیٰ ظرفی ہے، جس میں وسیع القلبی ہے، اور وہ لوگوں کو مارتا نہیں ہے، اور وہ لوگوں کی گردن نہیں کاٹتا، وہ سیکولر ہے. اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا بیچاروں کو کہ یہ سیکولر لفظ کہاں سے آیا. سیکولر تو ایڈم ہولوک نے مطلب وہ تھا، اور وہ ایتھیسٹ تھا، اور ایتھیزم کا دوسرا نام سیکولر تھا. تو وہ جب دیکھا انہوں نے کہ یہ مقبول نہیں ہوا، تو 5-6 سال بعد، اگر آپ کو یاد ہوگا، 5-6 سال بعد اسی لفظ سیکولر کو چینج کر کے لبرل سے انہوں نے اس کو کر دیا، چینج کر دیا، ریپلیس کر دیا. تو آج آپ دیکھیے کہ ہماری جو تفریق ہے وہ یا لبرل ہیں یا اسلامسٹس ہیں. تو اسلامسٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کہ مطلب سعد رضوی جیسے مارنے والے، جو گردنیں اڑا دینے والے، اور لبرل جو ہیں کہ وہ اچھے بندے ہیں، اور یہ سب کچھ ہے. تو یہ اب کہاں سے آیا؟ اب یہ میں آپ کو کس طرح بتاؤں کہ کہاں سے آیا؟ میری پچھلی باتیں ذرا نوٹ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ کہاں سے آیا تھا. یہاں پاکستان میں ایک این جی او ہے، چلیے میں نام نہیں لیتا، لاہور میں اس کا ایک متمول کالونی میں 6 منزلہ اس کی عمارت ہے. میرا خیال میں اس عمارت اور اس جگہ کی قیمت کم از کم 3 ارب روپے ہوگی. اور وہ کہنے کو عورتوں کے حقوق کے لیے سرگرداں ہیں. اور انہوں نے ایک ڈرامہ تھا، آپ کو یاد ہوگا 6-7 سال پہلے، اڈاری، وہ بھی انہوں نے بنایا تھا. اور اس میں کیا دکھایا گیا تھا میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں کہ جی ایک سوتیلا باپ جو ہے اپنی سوتیلی بیٹی کے عزت کے در پہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس ڈرامے میں دکھائی گئی تھیں. تو ان ڈراموں سے کیا مقصد حاصل ہونا تھا، اور یہ کون چاہتا ہے؟ یہ ہوتے ہیں خفیہ آپریشن. عمران خان صاحب، اگر آپ نے زندگی میں کوئی 2 لفظ پڑھے ہوتے تو کچھ آپ کو پتا ہوتا نا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.